जानते हो ना तुसी फैसल भाई नाल आए नहीं जी मैं नहीं जानता। नहीं जानते हो जी फैसल जी आसिफ भाई मैं सुन रहा हूँ साथ में घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, आप लोगों की सुन रहा हूँ। जारी रखें आप, इंशाल्लाह मैं शामिल होता हूँ अभी थोड़ी देर में। चले शुक्रिया फैसल भाई, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये ऐसा मसले नहीं। बाकी और सुनाए जी हसन भाई, मलेशिया ठीक ठाक चल रहा है? ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਟਪਾ ਆ ਗਏ। नहीं सर मैं अमेरिका आ गया हूँ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਐਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਿਲकुल इसी तरह। जी जी मैं तो तकरीबन महीना हो गया आया हूँ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਦੇ ਹੈਲਪ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। 102 ਸਬਾਬ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਜਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ नहीं मैं 10 साल रहा जी मलेशिया, 10 साल मलेशिया रहा। तो स्पीकर साहब भी आ गए, इन्होंने चुक दिया ना, कैसर साहब भी आ गए। बड़ी जमात नहीं तो स्पीकर ऐसे जज्बाती होना ही नहीं चाहिए। क्यों जी अपने बाजा साहब, जल्दबाजी अखलाक दायरे गल करनी चाहिए, बिल्कुल दायरे अगले समझने वाले भी समझनी चाहिए बाजी। जी जी ऐसे तो नहीं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं। मैं ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਬਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਦ ਉਛਾਲਣਗੇ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਨਾ। नहीं सही, मैं सुना इमने बाजी साहब सुना है, मैं गुफ्तगू ने दौरान जज्बाती वगैरह हो जानी थोड़ी ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਲਮੀ ਚ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਆਰਿਜ਼ ਅनिल जाहिलीन, एराज करो जाहिलां तो। बहरहाल कोशिश ये करी दी है कि अल्लाह ताला के अहकामात ते अमल दरामद करिए तो अपने आप को बचाइए हर इस मामले चों जिथे कोई अल्लाह की पकड़ आ जाए। इस मामले भी बहरहाल कोशिश तो करी चाहिए। बाकी हसन भाई थोड़ा माशाल्लाह मुलाकात हो गई तो बहुत बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਵਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਕੂਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? US ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ठीक है हसन भाई, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया जी अपने बाजा साहब, बहुत शुक्रिया। तारक साहब भी आ गए, वेलकम तारक साहब। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तारक साहब अस्सलाम वालेकुम। तारक साहब क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? जी फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। सिग्नल आपके काम में फैसल भाई, मेरे ख्याल में रास्ते में आप। मेरी आवाज आ रही ना हसन भाई? बिल्कुल आ रही जी, बिल्कुल माशाल्लाह।
ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਟਨ ਬਸ। हाँ जी, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या पीर साहब दी लाइफ तुसी देखी है? ਇਹ ਫੈਸਲ पीर ਭਾਈ साहब ਕੀ दी लाइफ देखने का इत्तेफाक होया है। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਹੀ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ तो ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਲ ਵੀ ਪਾਈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਖੈਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ऑडियो क्लिप दे विच गाला इस तरह दी चीज़ां। ये सिकंदर मिर्जा भाई ऊपर तो आए। सिकंदर मिर्जा भाई आपसे कोई डाकखाना बुलाना है। आपकी आज मैंने बातें सुनी है आप तो कोई जाने पहचाने लग रहे हैं यार। तुसी जनरेटर बने पे ना जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये देखिए वालेकुम अस्सलाम। नीचे जाते साथ ही गुस्ताखी कर गया। कोई नहीं उसके 2 नंबर जानी खलीफा बशीरुद्दीन महमूद का अभी मैं कच्चा छट्टा खोलता हूँ आप फिक्र ना करें। जी फैज भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मैं क्या सिकंदर मिर्जा भाई आप सियालकोट से हैं? हाँ जी हाँ जी। सियालकोट तहसील बाजार से हैं? नहीं तहसील बाजार से नहीं हूँ। कनक मंडी से हैं? कनक मंडी से भी नहीं हुई है तो आपने पहेलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये किधर से है आपका ताल्लुक कौन से इलाके से? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪੈਰ पे ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। मुझे तो सिर्फ अपने नाने का घर पता है शाहिद भाई और किसी का ज्यादा नहीं पता लेकिन ये मेरे उधर ही इलाके की बात कल कर रहे थे लाई बाजार की तहसील बाजार की मौलवी इब्राहिम साहब की गली की तो मैं इनसे पूछ रहा था ये भी उधर ही कहीं रहते हैं? वो सारा इलाका जो है ना मेरा देखा वाला है क्योंकि मेरे भाई की काफ़ी अरसा जो है गुड़ मंडी में दुकान भी रही है अभी भी उसका वहाँ पे काम है और उसके करीब ही हमारी रहायश है ये स्टेशन के पास। अच्छा मैं आपको एक बात बतानी थी बाबा जी का जो घर है ना वो मौलवी इब्राहिम वाली गली आज जिस तरह के आपको पता है एक साइड उसकी तहसील बाजार को लगती है एल शेप पे आगे जाके दूसरी साइड लाई बाजार को स्वीटी नराला क्या होता था उसके सामने जाके जहाँ पर स्कूल थी ठीक है। अच्छा आपने मौलवी इब्राहिम की मस्जिद देखी हुई है ना? बिल्कुल देखी हुई है। अच्छा मौलवी इब्राहिम की मस्जिद के साथ दूसरी मस्जिद भी है अपनी वो पानी वाले तालाब वाली जहाँ पे हम वो सिक्के शिके फेंका करते थे। नहीं वो इस वक्त मेरे ज़हन में मौलवी इब्राहिम की गली के अंदर 2 मस्जिदें एक मौलवी इब्राहिम की मस्जिद और दूसरी साथ वो शाह साहब की मस्जिद सातों साथ बीच में नीलाम घर होता था जहाँ पे ਬੱਚੇ ਕੋ शायद भाई तुसी पहुंच गए हो ना नीलाम घर जिथे हुंदा सी जी 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 शायद पहुंच गए हो ना सही पहुंच बोलो इसको नीचे से म्यूट करे यार इस खंजीर के बच्चे को म्यूट करे। एक मस्जिद तो मेरे ज़हन में है दूसरी इस वक्त मेरे ज़हन में चले छोड़े पड़े। अच्छा मैं आपको बताने लगा था मौलवी इब्राहिम साहब का घर जो है ना वो उनके घर के बिल्कुल पीछे था और वहां पर अभी साजिद मीर साहब प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहते हैं। हाँ जी उनके बेटे से आपकी हेलो आया है सलाम दुआ है? नहीं डायरेक्टली तो मेरी सच नहीं है लेकिन ताल्लुक वगैरह वो आपकी एज का है ना मैंने कहा आपकी एज का है मैंने कहा शायद इसलिए हो बहरहाल नहीं नो नहीं, प्रॉब्लम। नहीं तो तकरीबन जो है ना 11 साल हो गए हैं मैं इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ पीछे मतलब जाता रहता हूँ मैं 2-3 साल बाद लेकिन वो आपको फिर पता है कि बंदे का एक किस्म का परदेसियों वाला हिसाब होता है 1-2 महीने के लिए गए। ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नो प्रॉब्लम। मैं बस यही आपको बताना था कि वो आप उनका घर दूसरी साइड पे बना रहे थे लेकिन उनका घर जो है ना एक्चुअली मौलवी साहब का वो उनकी मस्जिद के बिल्कुल पीछे घर है और उसको रास्ता आता है साइड से ही। अगर आप लाई बाजार की तरफ जाने के बजाय वो जो दूसरी साइड होती थी उसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हाँ जी जो पीछे से जामनू महल्ले की तरफ जा रही है सड़क जो पीछे से गली निकल रही है उस गली में ना पहले हाथ के ऊपर जो वो डार्ट सी बनी होती है ना उस डार्ट से अंदर चला जाए तो वहां पे वो बाबा जी का घर है।
ویسے صاحب بھی وہاں پر ہی ہوتے ہیں. تو نہیں وہ ساری ہمارا گھر جو ہے نا, ہمارا گھر بھائی گھر, وہ بابا جی کے گھر کے بالکل ساتھ کندھ لگتی ہے, جو کہ ہمارا گھر فیس کرتا ہے وہ نارکلی شاپنگ پلازا نہیں بنا ہوا ہے جو آپ لوگوں کا, ہاں اس جی. کے سامنے ہمارا گھر فیس کرتا ہے. اچھا اچھا اچھا. نہیں وہ اصل میں جو کل ساری بات ہو رہی تھی نا وہ اس تناظر میں ہاں. ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں آپ نے پوری بات سنی تھی یا نہیں کہ ہاں تو مجھے تو میرے بھائی, میرے ماموں نے, میرے نانوں نے مرزے کی چترول, میرے ماموں نے تو نہیں, میرے نانوں نے جو مرزے کی چترول میرے ماموں کو بتائی ہوئی ہے, اور میرے ماموں نے جو ہمیں بتائی ہوئی ہے, ہم نے تو زبانی سنی ہوئی ہے مرزے کی جو چترولیں ہوتی رہی ہیں سیالکوٹ میں. ہاں نہیں وہ اصل میں جو تھا نا اس حوالے سے بات کر رہا تھا کل ادھر ضیاء رسول کی براڈ کے اوپر, کہ جب آپ لائی بازار میں انٹر ہوتے ہیں نا, سالو گجر جی کی گلی جی کا پتہ ہوگا آپ کو. جی جی سالو گجر کی گلی جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں نا لائی بازار میں سیدھا جاتے جاتے, تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر الخیر کریانہ مرچنٹ آتا ہے, کافی پرانا ہے. اچھا. ہاں تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بورڈ لگا ہوا تھا, وہ کل ضیاء بھائی کو میں دکھا رہا تھا. تو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے پہلی دفعہ یہ بورڈ 6 یا 7 سال کی عمر میں تھا تب میں نے دیکھا تھا. ابھی بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے وہ بورڈ, اور اس پہ لکھا گیا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دجال اور کذاب ہیں. پھر نیچے شعر بھی لکھا بالکل ہوا بالکل بالکل. وہاں پر تو سیالکوٹ میں تو بہت شدید رویہ ہے ان کے خلاف. ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. یہ بلکہ میں ادھر چلے اللہ لگا بھی تعالیٰ کا دیتا ہوں. شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنے والی نسلوں کو اور آپ کو اس گمراہی سے بچا لیا. اس کا عظیم ترین شکر ادا کریں, اور اپنے تک یہ دولت محدود نہ رکھیں, بلکہ جو کوئی اس گمراہی میں آپ کو گرفتار نظر آئے اس کو بھی اس روشنی سے آگاہی دیں میرے بھائی. یہ دعا ہے آپ کے لیے. اچھا آپ نے وہ بات میری سن لی تھی ابھی جو میں کر رہا تھا ہیں؟ جی اسی لیے تو میں نے آپ کو اوپر بلایا میرے پیارے بھائی. ہاں یہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے, یہ میں نے لگا دیا تصویر, الخیر کریانہ مرچنٹ کے بالکل اوپر لگا ہوا ہے. فیض بھائی اصل میں نے جو ہے نا یہ بات عام طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر پہلے کبھی نہیں کی, واٹس ایپ کے اوپر بھی میں کبھی نہیں تھا کی, 1-2 دفعہ کی ہے میں نے, وہ بہت عرصہ پہلے 6-7 سال اچھا پہلے. کیا آپ نے نا. دیکھیں اویئرنیس پھیلائی ہے نا آپ نے میرے بھائی, اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا, کوئی اس کا بھی فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. کرو تھوڑا سا بڑا کرو, ہمیں تو بھی پتہ اس چلے کی نا کیا ہو اصل رہا میں ہے. وجہ یہ تھی کہ میں نے جس طرح وہ بتایا نا کہ وہ سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جو تھے نا وہ ہمارے سے سارے کے سارے ضائع ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کیونکہ اس کا امپیریکل ایویڈنس کوئی بلیک اینڈ وائٹ فارم میں موجود نہیں ہے, اس وجہ سے عمومی طور پہ میں یہ بات نہیں تھا کیا کرتا. لیکن ہاں یہ 100% شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ ہے کہ میرے پردادا جو تھے وہ قادیانی تھے, اور جو ہے نا ابھی بھی ہمارے وہاں پہ علاقے کے کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے, بلکہ شاید ہو سکتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا آپ کا ننیال کا گھر وہاں پہ ہے, تو شاید آپ کے ننیال میں اگر کوئی بزرگ ابھی بھی موجود ہیں تو ان کو شاید پتہ بھی ہوگا میری فیملی کے بارے میں. ہاں نہیں جانتے ہوں گے شاید انشاءاللہ, کیونکہ وہاں پر وہ سارے حافظ قرآن ہیں, میرے مامے مومے سارے وہاں پر مولوی ہیں. ہاں یہ بلکہ الخیر کریانے والے جو ہیں نا, فیض بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی جی میں سن رہا ہوں. ہاں یہ الخیر کریانے والے جو ہیں یہ بھی اپنا اہل حدیث ہے نا سارے, تو جی ان وہاں کے پر زیادہ ہی اہل حدیث ہی ہیں اس ایریے کے اندر تقریباً. ہاں تو ان کے بیٹے وغیرہ جو ہیں نا ان کے ساتھ سلام دعا میری تھی, تو ان اچھا کے اہل حدیثوں نے, پتہ ہے میرے بھائی, اہل حدیثوں نے ان سے اتنا زیادہ سیالکوٹ میں شدت کا رویہ کیوں اختیار کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بتائیں. کیونکہ جو آپ کو کہہ رہے تھے نا مرزا صاحب کچہری آ کر جب کام کیا تھا ہاں میرے بھائی, 1864 میں مرزا صاحب امام دین کے ساتھ پورے خاندان قبیلے قادیانیوں کا جو قبیلہ تھا جس کی پوری پینشن ملتی تھی 700 روپیہ, مسجد وہ لے حسین کے حکیم حسام الدین وہ اہل حدیث تھے. جی وہ یہ نا ادھر سے بھاگے تھے, ٹھیک ہے, ہاں ہاں اور ادھر آ کے نا انہوں نے سیالکوٹ کے اندر, اس سے پہلے ان کو نہ حدیث کا پتہ تھا نہ کسی اور چیز کا پتہ تھا نہ کچھ تھا, تو ادھر آ کے نا اہل حدیث بن کے تھے. یہ بیسیکلی صوفیوں گھرانے سے, ان کے جو فیملی تھی, ان کے والدین تھے, ان کے دادا جی تھے, وہ صوفی ذہن کے تھے. لیکن اس طرح کا یہ جو ان کا گند انہوں نے آگے پیش کیا ہے, ان کے بڑوں نے کبھی نہ پیش کیا تھا, نہ اس طرح کے ان کے خیالات تھے. ایسے تو ہی یہ گیا نا جب سیالکوٹ, تو اس نے وہاں پہ اہل حدیث بن کے اہل حدیثوں سے حدیثوں کی ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کی ہیں کہ جو میں نے نقب لگانا ہے نا آگے جا کے, اس کے لیے مجھے کوئی حدیثوں سے کوئی مواد ان اہل حدیثوں سے مل جائے,
ٹھیک ہے. وہ فیض بھائی جو بیسیکلی یہ وہاں پہ جا کے اہل حدیث بن گیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 4 سال جس علاقے میں رہا ہے نا. جی وہاں پر مسجد مولوی ابراہیم کی تھی، یہی والی تھی. ایگزیکٹلی، تو نہیں وہ مولوی ابراہیم والی مسجد وہ یہ یہ نہیں. پتہ ہے کدھر رہتا تھا؟ آپ نے اس کا گھر دیکھا ہوا چبارہ، جس چبارے میں یہ رہتا تھا؟ بالکل میں نے دیکھا ہوا ہے، بالکل میں نے دیکھا ہوا ہے. اور ہاں یہ آپ کو پتا ہوگا آج سے 4 یا 5 سال پہلے سیالکوٹ میں ایک بڑا ان کا ایک ایشو اٹھا تھا کہ وہ جناب ہماری وہ اپنا 150 سال پرانی جو عبادت گاہ ہے اس کے مینار گرا اس دیے. کا کمرہ، اس کا بیت الکفر، استغفر ہاں، اللہ. وہ بیسیکلی وہ اہل حدیثوں کی مسجد تھی ہاں جس کے اچھا، اوپر. بہرحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی پھر اہل حدیثوں نے جب دیکھا نا کہ یہ شخص تو مطلب حدیثوں کے اوپر ہی جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی ایسوسیشن کوئی اخباروں کے اندر آئی ہوئی ہے یا ادھر ادھر نظر آیا ہوا ہے یہ، تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے شدت کے ساتھ اہل حدیثوں نے اس کا رد تو سب نے کیا ہے، سب مسلمانوں نے کیا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کیا ہے، علماء دیوبند نے بھی کیا ہے، سب نے کیا ہے. لیکن نہیں اہل وہ حدیث فیصلہ نے وہ سارا سیالکوٹ میں اس وہ لیے شدت کے ساری ساتھ ہسٹری کیا ہے جو ہے نا. کیونکہ اس نے وہاں پر آگے سب سے پہلے مطلب مولوی بن کے اپنی پہچان اہل حدیث بنا کے لوگوں کو پاگل بنانا وہاں سے شروع کیا اس نے. نہیں وہ فیض بھائی وہ ساری کی ساری ہسٹری جو ہے نا وہ زیر مطالعہ ہے میرے. یہ اس کا جو تھا یہ میر ناصر نواب یہ بھی اہل حدیث تھا. پھر سید نذیر حسین دہلوی جو تھے انہوں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا. بٹالوی صاحب کا دوست بنا ہوا تھا. بٹالوی صاحب تو اہل حدیثوں کے اس وقت سب سے بڑے مفتی بنے ہوئے تھے وہ مولوی سارا نذیر کے میرے بعد. علم میں، وہ سارا میرے علم میں، وہ سارا میرے علم میں ہے. یہ نذیر حسین دہلوی صاحب کی اپنا ذریعے سے اس کی شادی ہوئی تھی نا نصرت جہاں بیگم کے ساتھ. نہیں، شادی تو بٹالوی صاحب کے پاس سے ہوئی تھی کیونکہ ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی اہل حدیث لڑکیوں ہاں کی، وہ اس تو میں انہوں نے وہاں سے ناصر صاحب سے ان کا ذکر کیا. لیکن ہاں وہ وجہ وقت عمر کی، یہی لفظ ہے نا شاہد بھائی، ہاں وہ زیادہ وجہ عمر کا وقت ایک عمر، یعنی کہ ایک مطلب کہ اعتراض یہ ایج کا کیا تھا. ڈفرنس اتنا زیادہ تھا. وہ 14 سال کی لڑکی، مرزا 50 سال کا نمرد بابا، تو انہوں نے ناپسند کیا پہلے، ہاں لیکن ایک بعد میں اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا عمر کا. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ دوسری شادی ہے. جی، تو انہوں نے بلکہ پھر اس میں آپ کو ایک وہ اور مزے کی بات بتاؤں، شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے نا یہ انہوں نے یعقوب عرفانی نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کی بیگم کی سیرت کے اوپر، اس میں یہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت یہ مرزے کی شادی ہوئی ہے نا تو جو میر ناصر نواب تھا اور اس کی بیگم جو تھی، ان لوگوں نے کسی کو نہیں تھا بتایا ہوا کہ ہم نے رشتہ اس کا طے کر دیا ہے. جس دن شادی تھی نا اس دن ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ بابے کے جو ہے نا وہ پلے ہم باندھنے لگے ہیں اس کو. ان لوگوں نے بھی چھپایا ہوا تھا یہ پہلے. میں ایک آپ سے سوال پوچھنے لگوں فیض بھائی. شاہد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ مجھے ان باتوں کا تو علم نہیں ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر مرزا کانے کو، دجال کو، زندیق کو ولی اللہ کہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو اپنے اس خیال سے رجوع کرنا چاہیے. وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. خاص کس نے کہے آپ کو پتہ ہے؟ کیسر صاحب سے حسینی کی براڈ پہ یہ الفاظ سننے میں آئی ہے ایک ریکارڈنگ. یہ ریکارڈنگ میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. یہ آپ کے پیر صاحب نے بولا، پیر شیطانی صاحب نے. نہیں، یہ میرے پیر اتکانی صاحب والی میں نے نہیں سنی. ہاں میں نے کیسر صاحب والی سنی ہے، مطلب کیسر صاحب والی حسینی صاحب کی براڈ پہ ان سے یہ انہوں نے، یا نہیں سوری طلعت ملک کی براڈ پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا تھا. پیر یہ صاحب کا میں نے نہیں سنا. سنا دیں آپ، بات ہوتی ہے پیر صاحب والا بھی سنا دیں. پیر صاحب والی اسی فون میں، وہ میں بھی نیچے اتروں گا تو پھر کر چلو سکتا ہوں. شام کو صحیح انشاءاللہ ان کو بھی بتا دیں گے کہ پیر صاحب وہ ولی تو نہیں ہے. ہاں شیطان کا ولی وہ ضرور ہو سکتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 121 کے مطابق. میں جا رہا ہوں، صرف یہی بات کرنے آیا تھا میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دوسری حسینی کی لائف جو ہے نا کھلنے والی ہے، پیر شیطانی کی. السلام علیکم، اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام شہد بھائی. جی فیض بھائی.
جی ہم بات کر رہے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے ذلیل و خواری کا سفر سیالکوٹ کا، تو اس کی گفتگو آپ بتا رہے تھے۔ ہاں تو میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو تھی نا نصرت جہاں بیگم، اس کے جو والدین تھے نا، ان لوگوں نے بھی پہلے جو تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی نہیں تھا بتایا ہوا کہ ہم نے اس کا رشتہ جو ہے یا نسبت جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے طے کر دی ہے۔ وہ جس دن شادی ہوئی ہے نا، جس دن شادی تھی، اس دن ان لوگوں نے اپنے باقی سارے رشتہ داروں کو جو ہے نا بلا کے ان کو آگاہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ بابے کے ساتھ اس کو ٹورنے لگے ہیں، ورنہ ان لوگوں نے پہلے کوئی نہیں تھا بتایا ہوا۔ اور وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جب رشتہ گیا تھا نا یہ مولانا بٹالوی کے ذریعے سے، تو اس کے باپ نے وہ 3 اعتراض کیے تھے، 3 اعتراض وہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہیں اس کتاب میں، ان میں سے ایک تو مجھے اس ٹائم ذہن میں نہیں ہے، 2 اعتراض مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ زیادہ جو عمر ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں رشتہ کرنا۔ دوسرا اعتراض میر ناصر نواب نے یہ کیا تھا کہ اس کی شادی جو ہے وہ دوسری شادی ہے۔ جی بجا فرمایا، جاری رکھے سکندر مرزا بھائی، آگے تھوڑا سا چلائیں کہانی کو۔ ہاں پھر وہ اس کے بعد یہ بھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنا شادی کے لیے ساتھ جو تھے وہ 2 بندے گئے تھے، ایک روشن علی گیا تھا، حافظ روشن، اور دوسرا لالا ملاول اور حامد علی، ہاں ہاں حامد علی اور لالا لالا ملاول، ملاول اور حامد علی۔ ہاں یہ دونوں بندے ساتھ گئے تھے۔ صبح اور اٹھ کے انہوں نے مرزا صاحب ساری رات وہ باہر بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہے کہ مرزا صاحب نامردگی کا نشانہ نہ بن جائیں، اور صبح اٹھ کے انہوں نے مرزا صاحب سے پوچھا کیا رزلٹ رہا، تو مرزا صاحب نے کہا شکر کرو عزت جان بچ بچ گئی، گئی، نصرت جان کو حیض جاری ہو گیا۔ بس جاری ہو گیا، عزت بچ گئی ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ ذرا پڑھیں نا ذرا سکندر مرزا بھائی کیا لکھا ہوا ہے ذرا۔ یہ تھوڑا سا بڑا کریں نا۔ اچھا یہ سیرت المہدی کا میرا ہے کوئی حوالہ تو۔ جی جی جی، دلہن کے اپنے منہ سے جناب، ایک رات کی جو سہاگن تھی بیچاری، اس کے اپنے منہ سے وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا والدہ صاحبہ نے کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے پاس ذکر کیا، چونکہ ان کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، اور میر ناصر صاحب بھی اہل حدیث تھے اور ان سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے۔ حضرت صاحب نے پہلے جب حضرت صاحب کا نام لیا گیا، آپ نے میر صاحب کو لکھا، تو شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بو وجہ عمر ناپسند کیا، مگر آخر رضامند ہو گئے۔ وہ جو دوسری ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ حیات ناصر میں ہے، رضامند ہو گئے، اور حضرت مجھے بیان دلی آ گئے، آپ کے ساتھ شیخ حامد علی اور لالا ملاول تھے، نکاح مولوی محمد نذیر حسین نے پڑھایا، مورخہ 27 محرم 1306 ہجری بروز پیر کی بات، میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ یہ بھی انہوں نے تعریف کی ہے، اس کا پہلے تھا میری عمر اس وقت 14 سال تھی، اب انہوں نے 18 کر دی ہے۔ حضرت نے نکاح کے وقت مولوی حسین کو 50 روپے نذرانہ دیا اور مسلح بھی دیا۔ اس وقت مکی ماؤس کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ حضرت نے فرمایا تمہارے تایا میرے نکاح سے 1.5-2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے تایا صاحب 1883 میں فوت ہوئے تھے۔ جی جناب۔ ہاں اپنا فیصل بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں، مجھے تھوڑا سا ذرا وقت دیں، میں کوئی چیز جو ہے نا ایک ڈھونڈنے کے آپ لیے۔ بھی لیں ٹائم، اور میرا بھی نماز کا ٹائم ہوا ہوا ہے۔ حسن بھائی آپ ایکٹیو ہیں؟ جی فیصل بھائی، میں فیصل بھائی انشاءاللہ آپ بیٹھے کا ہوئے ہیں ادھر، بات فیصل بھائی یہ تو براڈ پہ آئیں ادھر 2 منٹ، جی علی علیہ۔ میں نے ریکویسٹ بھیجو ادھر، دوسری جو آن ہے نا ادھر امن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر 1 منٹ، کون سی براڑ پہ احمد، کون سی براڑ پہ؟ ان کو پتا چل گیا ادھر میری براڈ پہ ان کو بلا رہے تھے۔ احمد کون سی براڑ پہ؟